आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, हुकूमत जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के अहम शहरों की सड़कों पर तारीख के बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। मुल्क इस वक्त शदीद माली मुआशी बहरान का शिकार है। खुदा न खास्ता माहिरीन ये कहते हैं कि जी मुल्क में श्रीलंका जैसा माहौल ना बन जाए। इस बदतरीन माहौल में साबिक वज़ीर आज़म जिस तरह की सियासी हिकमत अपना रहे हैं, हिकमत अमली, खदशा ये भी है कि क्या ये हुकूमत हिकमत अमली कहीं मौजूदा निजाम को अनारकी की तरफ ना लेकर चली जाए। साथ साथ खान साहब अपने जलसों में ये भी कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। कल मरियम नवाज साहिबा ने खान साहब की इस बात को भी झूठ का पलंदा करार दे दिया। इस तरह की थ्रेट नाज़रीन आपको याद होगा कि माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी मिलती रही और उसके बाद क्या हुआ, उनको किस तरह शहीद किया गया, वो सब भी हमारे सामने। और अगर आज खान साहब को कुछ हो जाता है तो इस मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में क्या माहौल होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर सिविल मिलिट्री इदारों के लिए कितना मुश्किल होगा उसके बाद चीजों को कंट्रोल करना, हालात को कंट्रोल करना। दूसरी जानिब मुल्क में जो माशी बहरान है उसने मौजूदा हुकूमत की जो जड़ें हैं उनको खोखला कर दिया, उनको बहुत ही कलील वक्त में हिला कर रख दिया है, जिसके पेश नजर शहबाज शरीफ हुकूमत असेंबलियां तहलील करने का सोच रहे हैं अब, और पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करना इस हुकूमत के लिए नागुजीर बन गया है। फंस चुके हैं, सब्सिडी खत्म करते हैं तो जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कह रहे थे कि आगे खाई है पीछे कुआं है, या पीछे खाई है आगे कुआं है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी किसी को भी कि किस तरफ जाएं। अगर कम करते हैं, सब्सिडी उठा लेते हैं तो फिर मसला होगा, अगर बढ़ा देते हैं तो फिर IMF से मसला होगा, IMF में कैसे जाएंगे, दूसरे ममालिक से कैसे बात करेंगे। ये बड़ी परप्लेक्स सिचुएशन इस वक्त बन गई है। इस हुकूमत के कयाम के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल IMF की पेट्रोल की कीमतों में इजाफी शर्त को मानकर आई थी, वो ये कहते हैं, जो कि साबिक हुकूमत है। अब शहबाज हुकूमत के लिए मसला ये है कि अगर वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हैं तो महंगाई के खिलाफ जो बयानिया था वो अवाम में बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। और इस मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत और नून लीग खास तौर पे जो लंदन से मुशावरत कर आई है नवाज शरीफ साहब से, साबिक वजीर आजम से, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हम इस वक्त सब्सिडी खत्म करके महंगाई की तरफ चले गए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो महंगाई की तरफ जाना होगा, तो फिर हमारा आवाम में बयानिया तो कमजोर होगा ही होगा, हमारी पॉपुलैरिटी भी गिर जाएगी और अगले इलेक्शन में हमें बहुत डेंट पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा जी, इसी हवाले से सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। और अब इलेक्शंस की जो कि बात हो रही है तो फिर उसमें क्या लाएअमल होगा आगे का, इस सारी सिचुएशन पे आज बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर और मौजूदा जो सिंध है, इस वक्त सिंध के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच अली जैदी साहब फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी हुकूमत चली गई, आप लोग सड़कों पर आ गए और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब सड़कों पर ज्यादा लोगों को निकालने में कामयाब भी हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या आपकी हुकूमत कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने पर मजबूर कर पाएंगे मौजूदा हुकूमत को? आपको क्या लगता है इनके पास है क्या? ये जो एक 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा है और लंदन जैसे मुल्क में जाके, लंदन में रहता है, वहां भी ईद की नमाज मस्जिद में जाके नहीं पढ़ सकता। इनके पास तो पब्लिक सपोर्ट है ही नहीं। और एक तो ये वहां भी छुप छुप के घर में मौलाना बुला के नमाज पढ़ रहे हैं। और हाल ये है कि जलसा करते हैं तो हमारे स्टेज पे ज्यादा लोग होते हैं, इनके जलसे, दोनों जलसे मिला के कल मैं देख रहा था। इनके पास कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। और जमहूरियत ही होती है पब्लिक सपोर्ट से ही चलती है ना, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, दिस इज ऑल। लोग निकलेंगे और लोग इनके पास हैं कोई नहीं। एक फॉरेन फंडेड इन्होंने रिजीम चेंज का ये हिस्सा बने, कंस्पायर किया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। नेशनल सिक्योरिटी को हमारी थ्रेट हुई थ्रेट, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो बाहर के मुल्कों के साथ मिलकर उन्होंने, अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने ये पूरी गेम की। तो अब इनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वरना इसलिए हमने असेंबलियों में इस्तीफा दिया। अगर ये नॉर्मल करते हैं हम बैठ, शायद अपोजिशन में बैठ जाते, हमने तो असेंबली में भी नहीं बैठना। तो हम तो पब्लिक में रहेंगे जब तक ये इलेक्शन कॉल ना करे। मुल्क के साथ भी गद्दारी की है, इकोनॉमी ऑल तबाह की है, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। और अब लंदन जा रहे हैं, कल वो जलसे में कह रही है मरियम के जी इलेक्शन कब होंगे, लंदन में नवाज शरीफ फैसला करेगा लंदन से। तो पाकिस्तान में है, ये लंदन का क्या ताल्लुक है इससे? तो हम तो नहीं छोड़े, हम तो वी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स।
اچھا ابھی جیسے کہ آپ نے اسمبلی کی بات کی کہ اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھ رہا ہے حکومت کی طرف سے, چونکہ اب تو یہ متحدہ حکومت ہے, جیسے متحدہ اپوزیشن تھی, ایک کی پارٹی تو ہے نہیں اس کے اندر, تو مختلف پارٹیز کے لوگ یہ بار بار ایلیگیشن پٹ آن کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے صرف دکھاوے کے استعفے دیے, مراعات اور تنخواہیں آپ لوگ ابھی تک لے رہے ہیں اسمبلی سے. ہم نے استعفے اسی دن جمع کرا دیے اسپیکر کے نام کے لکھے ہوئے. تنخواہ اگر آ رہی ہے تو ہم نے تو نہیں اکاؤنٹ نکالی, ہم واپس کر دیں گے. میں نے تو نہیں اکاؤنٹ ٹچ کیا اس دن سے. اور جو دیگر اکاؤنٹ ہے وہ آتے, اور کیا ہے میرے پاس, گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں. میں منسٹر تھا, میرے پاس کون سی گاڑی ہے, کون سی سرکار کی میرے پاس چیز ہے, ابھی گھر کون سا میرے پاس سرکار کا ہے, چلا گیا. تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی جھوٹ بولتے ہیں. یہ اور سچ کب بولا ہے انہوں نے, مطلب مقصود چپراسی سے لے کے اور اومنی گروپ سے اور شوگر ملیں اور عزیر بلوچ اور یہ سارا یہ ماڈل جھوٹ سچ کب بولا ہے انہوں نے. یعنی کہ 70-80% کیبنٹ کے اوپر کیسز ہیں اور بیل سے باہر ہیں, اور آج کی خبر کہ جی وہ ایف آئی اے کا انہوں نے چینج کر دیا پروسیکیوٹر اور اپنے گھر کا کوئی بندہ لگا رہے ہیں. یہ سچ کب بولا ہے انہوں نے, یہ when have they ever spoken the truth. یہ پورے جھوٹے لوگ ہیں, سارے جھوٹوں کا ٹولہ ہے یہ. اچھا آج ہی کی خبر ہے یہ بھی کہ اسٹاک مارکیٹ مزید 1000 سے تقریباً 1100 پوائنٹس سے نیچے مزید آ گیا اور 194 پہ ڈالر چلا گیا, جو اس وقت معاشی بحران ہے. 195 مجھے کوئی کہہ رہا تھا, 194 وہ اوپن مارکیٹ اور اس کی بات ہو رہی ہے الگ الگ. اب یہ جو اس وقت معاشی بحران ہے ملک کے اندر, جو کہ سب سے زیادہ اس وقت کنسرن فل ہے, تو اس نے خاص طور پہ اس حکومت کو, موجودہ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری سچویشن میں پیپلز پارٹی سیف سائڈ پر ہو گئی ہے اور نون لیگ کے لیے الگ مسئلہ ہو گیا ہے؟ ان میں فرق نہ کریں کبھی بھی, یہ ایک ہی ہیں, یہ ایک ہی ہیں. یہ ایک زمانے میں یہ الگ الگ تھے کیونکہ ایک دوسرے پہ انہوں نے کیسز بنائے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ پچھلے 10 سال سے ایک ہی ہیں. دے آر ون اینڈ دا سیم. زرداری نے ان کے ساتھ گیم کی ہے, زرداری نے ان کو آگے بڑھا دیا. اپنی مرضی کی جو 2-4 منسٹریاں 6 اس کو چاہیے تھی, سب سے زیادہ لے لیں. مولانا کو فارغ کر دیا, یہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ گیا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ پبلک میں بلاول کیسے جائے گا الیکشن لڑنے, جب پبلک اس سے پوچھے گی کہ تمہاری والدہ کی جن لوگوں نے گندی غلیظ حرکتیں کی تھیں اور تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں اور ان کے اخبار, ان کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے تم اس کی پرائم منسٹرشپ میں تم فارن منسٹر بن گئے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی بےغیرتی کی کوئی انتہا ہے. تو اور جو اکانومی کی آپ نے بات کی, 5.5% گروتھ تھی جب خان صاحب تھے, 6.1 ٹریلین ٹیکس کلیکشن تھی, 3 ٹریلین پہ یہ ہمیں ملی تھی 2018 اگست میں. مارچ 22 میں 6.1 ٹریلین. ایکسپورٹس 24.7 بلین سے 32 بلین کے قریب پہنچ گئی تھی. شوگر کین پروڈکشن زیادہ, میز پروڈکشن زیادہ, ویٹ کی پرسنٹیج پروڈکشن کی زیادہ, کپاس کی زیادہ, ہر ایک چیز کی پروڈکشن اوپر بڑھی ہوئی. فارمر ہم سے خوش. یہ ایک گلوبل کرائسس آیا کووڈ کے بعد جو ایک انفلیشن کا کرائسس آیا, جس کے اندر بہت سارے فیکٹرز تھے اور لاجسٹک چین جو تھی وہ پوری تباہ ہوئی. وہ بھی ایک فیکٹر تھا, کیونکہ میں پورٹس اور شپنگ کا منسٹر تھا تو میں گلوبلی دیکھ رہا تھا کہ 1 ملین کنٹینر یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد یہ سٹک ہو گئے چائنا سے, 1 ملین کنٹینر. تو یہ جب سارا کا سارا اتنا بڑا کرائسس آیا, وہ سب دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی جو ہم ملک کے لیے سوچ رہے تھے کہ 30% کم قیمت میں گلوبلی گندم, گیس اور تیل رشیا سے ہم نیگوشیٹ کر کے لے رہے تھے 30% بلو مارکیٹ. تو ساروں سے بات کرنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان رشیا گئے, سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کے بعد وہ اس کو انہوں نے بہانہ بنایا اور وہ اس بہانہ بنا کے انہوں نے ایک پوری موومنٹ کر دی, سازش کر دی. اب ان سے اکانومی چل نہیں رہی ہے, ان پہ بھروسہ کوئی نہیں کر رہا, باہر سے پیسے کوئی نہیں بھیج رہا, ایکسپورٹ نیچے گر گئی ہے, ٹیکس دینے والا کہتا ہے میں ان کو ٹیکس کیوں دوں گا. قوم کھڑی ہوئی عمران خان کے ساتھ, یہ اکیلے 25 آدمی کھڑے ہو گئے ادھر جا کے, بیوروکریٹ بھی ان کی اب بات نہیں سن رہے, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت سسٹین نہیں کر سکتی. اینڈ آف سٹوری. تو آپ کہہ رہی ہیں الیکشن کیسے, الیکشن ہی ہوگا اور کیا ہوگا.
اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہ جو معاشی بحران اور خاص طور پہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کی ٹیم میں اتنے پیسے چھوڑ کے گئے 5.5 گروتھ ریٹ تھا, کل مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے, اور ایک تو آفٹر ویری لانگ ٹائم اتنی مسافت اور مشاورت کے بعد وہ آئے, لیکن زیادہ تر تو انہوں نے پریس کانفرنس پرانی حکومت کے بارے میں ہی کی, لیکن اس کے باوجود وہ ایک پوائنٹ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہاں ہے پیسہ, مجھے تو کوئی پیسے نہیں ملے, کہاں چھوڑ کے گئی ہے گورنمنٹ پیسے, مجھے بھی دکھا دے. مفتاح اسماعیل 3.5 سال سے ٹی وی پہ جھوٹ بول رہا ہے بیٹھ کے اکانومی کے بارے میں, پاکستان سے وہ, میں تو ان لوگوں کو نا, میں ان کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں. مفتاح اسماعیل, اور مجھے یہ کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میرے پہ آگے کیس کرو, تم سے بڑا منی لانڈرنگ افغانستان سے کرنے والا اس ملک میں شاید کوئی نہ ہو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں, مفتاح اسماعیل افغانستان سے منی لانڈرنگ کرتا ہے, اس کی کمپنی کی گروتھ ایسے ہو گئی اور یہ اکانومی بھی رو رہا تھا. جب اکانومی خراب ہے تو تمہاری کمپنی کی پروفیٹیبلٹی اتنی کیسے بڑھ گئی, اس کا بھی تو کوئی سمجھا دے نا. کہہ رہے کہ آپ رو رہے ہیں کہ جی میرے حالات بڑے برے ہیں اور میں گھر بڑی مشکل سے چل رہا ہے, لیکن میں گھر پہ سارے نئے اے سی بھی لگاؤں گی. حالات بڑے برے ہیں اور پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے, میرے سے تو چلا نہیں جا رہا, لیکن میں گاڑی بھی جو ہے نا 6000 سی سی کی S600 مرسیڈیز خریدوں گی. حالات برے ہیں, لیکن میں جاؤں گی بزنس کلاس ہر سمر میں پورے فیملی کو لے کے چھٹیوں پہ, لیکن حالات بڑے. ایک ہوتی ہے گریڈ, ایک ہوتی ہے نیڈ, یعنی کہ ایک کی ہوتی ہے ضرورت اور ایک چیز ہوتی ہے ندیدگی. یہ ندیدے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ وہ اندھا کنواں ہے, جو اتنا کھا لیں گے اتنا کم ہے, بھریں گے ہی نہیں. یہ ہو گیا زرداری, یہ جس کے پیچھے کھڑا, اب مفتاح اسماعیل کھڑا نواز شریف شہباز شریف کے پیچھے ہے, اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرے گی, جھوٹ بول رہا ہے ٹی وی پہ. صحیح. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا, وہ بھٹو کہاں سے ہے کل, ذرا مجھے بتا دیں پہلے. بھٹو سب بولتے ہیں جی بلاول بھٹو ضرور, چلے بلاول زرداری ہاں وہ یہ بولے نا, کل کراچی لگتا بھی زرداری ہے وہ, سوری سارے زرداری خراب نہیں ہے, لگتا بھی باپ جیسا ہے, حرکتیں بھی باپ جیسی ہیں, اور چلتا بھی تھرڈ ریٹ آدمی ہے بالکل. اچھا کل جلسے میں خطاب کرتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے, تو میں نے آج اور ٹویٹ کیا ہے, بالکل میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اگر سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی تو مداخلت پھر کہاں سے ہوئی ہے. پرائم منسٹر سوری کرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد نکل کے کہتا ہے کہ ڈی مارچ ٹھیک ایشو ہوا, پچھلی گورنمنٹ کے جو منٹس ہے وہ ہم مان رہے ہیں, اور مداخلت ہوئی اور کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے ایک ہفتے کے بعد اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاں دھمکی بھی دی گئی. اب میں لگتا ہے کہ اردو بازار سے ایک سٹیمپ پیپر لے کے امریکہ تک لے گا, خریدے گا, اور لکھ کے دے گا کہ ہم نے سازش بھی کی تھی, بھائی یہ بھی بول دو. بلاول زرداری نے زندگی میں کبھی 5 منٹ کہیں کام نہیں کیا, اس کو پتا کیا فورن ریلیشنز کے بارے میں, واٹ ڈز ہی نو اباؤٹ فورن پالیسی. اچھا پھر وہ اس کو رکھ لیا برکن بیگ کو, کیا نام ہے وہ, خر ہینا ربانی خر, برکن بیگ اس کا میں نے نام رکھا. وہ 15,000 ڈالر کے بیگ لے کے گھومتی ہیں, بڑے غریب ملک کی, بڑا برا حال ہے اکانومی کا. لیکن ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں سن لینا ان کی ذرا ڈیفالٹ بھی دیکھ لینا, ان کے میاں کی مل کی وہ ہے بالکل, لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ابھی الٹا یہ ری ایکشن آ جائے گا کہ جی خواتین کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں. برکن بیگ کہہ رہا ہوں میں یار, اچھی بات ہے آپ خریدیں, لیکن پھر پیسے بھی پورے دیں نا, ٹیکس بھی پورا بھرے, بجلی کے بل بھی پورے بھرے, پھر برکن لیں کہ جو مرضی لیں. اچھا مفتاح کی مرسیڈیز کے بارے میں آپ کو برا نہیں لگا, ان کے برکن کے بارے میں آپ نے نہیں, مطلب میں کسی کی آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک آ جاتا ہے تاثر فورن کے, جی خواتین وہ ایک پلے کارڈ کرتے ہیں نا, خواتین والا کارڈ پلے کرنے لگتے ہیں. میں نے تو کسی خاتون کی بےزتی نہیں کی, میری نظر میں تو وہ کسی کی ماں بہن, کسی کی بیٹی کا, میں تو فل ریسپیکٹ فار دیٹ, میرے خیال میں قابل عورت ہے, لیکن بیگ برکن کا لیتی ہیں, بڑا مہنگا ہوتا ہے. میں صرف یہ ہے کہ آپ جب پبلک میں جاتے ہیں تو اچھا ہمارے ہاں بھی نا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ شیخوں کے پاس جا کے نا ایک رولیکس گھڑی پہ بک جاتے تھے, ایک اپارٹمنٹ ان کو ایسے چندے میں پھینک دیا ان کو تو وہ بک جاتے تھے. یہ مجھے پتا ہے, میں وزیر 3.5 سال رہا ہوں, میں نے یہ خود جا کے دیکھا, اور میں اس سے پہلے جو میرا بزنس تھا دبئی میں, مجھے پتا تھا کہ یہ کیا لوگ تھے. وہ رکھا اوپر سے, پھر فاطمی صاحب کو لگا دیا, واپس وہ 1 گھنٹے میں ان کو فارغ بھی کر دیا. یہ فورن, مطلب اگر بھروسہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ فورن منسٹر اتنا آپ کا کام کر سکتا ہے, یہ فورن منسٹر پہ نہیں لگتا. نہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کلیئرنس نہیں ملی ہوگی نا ان کو. دیکھو میں منسٹر آف پورٹس اینڈ شپنگ لگا نا, اس کے بعد جب میں نے ایس اے پی ایم لیا کسی کو, یا میں نے ایڈوائزر لیا,
میں نے اپنی مرضی سے دیا. آئی ایم the one responsible. کیبنٹ کو, پرائم منسٹر کو, عوام کو, اپنی منسٹری کو میں ذمہ دار ہوں, میرے نیچے والے نہیں ہیں. وہ غلط کریں گے تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر. میں نے اپنے منسٹری میں جب میں 2 سرونگ ایڈمرلز, ایک سرونگ ایک ریٹائرڈ ایڈمرل جو KPT کے تھے, ان کے خلاف ایکشن لیا, انہوں نے اسٹے لیا, ایک چلے گئے, چلے جو بھی ہوا. میں اگر نہیں لیتا اور یہ چیزیں بعد میں کھلتی تو رضا صاحب شو کر رہی ہوتی, آپ تو منسٹر تھے, آپ کو پتا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا. ابھی آپ مجھے یہاں بیٹھی ہیں, اس لیے جب کوئی غلط ہوتا ہے تھانے میں تو IG کو کیوں بولتے ہیں؟ IG ذمہ دار ہوتا ہے. SHO اگر بےایمان ہے اور پتہ چل رہا ہے تو IG has to act. اسی طرح ایک چین آف کمانڈ چلتی ہے. پہلے آپ اسٹیٹ منسٹر لگا رہے ہیں, بعد میں آپ فیڈرل منسٹر لگا رہے ہیں. یا تو اسٹیٹ منسٹر کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں تھا کہ وہ فورن پالیسی چلا سکیں, یا آپ فیڈرل منسٹر جو آپ لگا رہے ہیں آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ڈفر ہے, تو نیچے آپ کو ایک اسٹیٹ لگانا پڑے گا جو پہلے رہ چکی ہے, سب پتا ہو. پھر آپ کو ان دونوں میں بھروسہ نہیں تھا, میں تیسرا بندہ بھی لگا دیا, فاطمی, کوئی رہ گیا تھا. یہ کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے ٹی وی ہماری حکومت میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک سوال اور ہے, وہ یہ کہ بات کر لیتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کے دور میں سول ملٹری تعلقات مثالی تھے, یہ بات آپ لوگ خود اپنے منہ سے کہتے رہے, اور اپوزیشن آپ کی حکومت کو سلیکٹڈ کہتی تھی ڈے 1 سے کہ جی سلیکٹڈ ہے. میں بھی اپنی حکومت کو سلیکٹڈ کہتا تھا, میں نے پبلکلی کہا, اسمبلی کے فلور بھی کہا کہ ہم سلیکٹڈ ہیں, عوام کے ووٹ نے ہمیں سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک پرٹیننٹ پوائنٹ آپ کا بنتا ہے, آپ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. تو جب سلیکٹڈ کے تو پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ آپ کی حکومت چلی گئی اور آپ نے اداروں سے پھر شکوہ شکایت کا مطلب انیشلی تو برملا اظہار نہیں کیا, لیکن اب آہستہ آہستہ جو جلسے ہو رہے ہیں, پھر فواد چودھری صاحب بھی ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اسپیل شروع ہو گیا تھا اکتوبر نومبر سے, تو یہ پھر ایپیسوڈ سارا کام نا, اس کا جواب میں آپ سے لوں گی, لیکن ایک بریک میں نے لینا ہے. جی ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جانے, کمرشل بریک ہے, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ, دل نہیں چاہ رہا کہ بریک لیں, بہت انپورٹنٹ انٹرویو ہے, لیکن ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, اور ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. جی سوال میں چھوڑے گئی تھی سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے. دیکھیں, نمبر 1 آپ دیکھ لیں, پہلے سمجھیں کانسٹیٹیوشنلی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا لمیٹڈ رول ہوتا ہے گورننس کے اندر. ان کا کام ہوتا ہے ملک کا ڈیفنس, اور پھر سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں, ان کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی. پہلے تو یہ پیراڈائم یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 2 الگ کمپارٹمنٹس ہیں, یعنی کہ رینجرز بھی فوج کے اندر ہی آتی ہے نا, لیکن رینجرز ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے, شہروں کے اندر رہتی ہے, اور باقی جو آپ کی ڈیفنس کرتی ہیں بارڈرز پہ وہ آپ کی کور کمانڈر کورز ہوتی ہیں. سارا کوسٹ گارڈ میں ایک بریگیڈیئر ہیڈ کرتا ہے, اب شاید میجر جنرل ہے. سیکیورٹی ایجنسی ہے, ڈیفنس نہیں ہے. نیوی ڈیفنس ہے پانی کی, اور PMSA ہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی. تو ڈیفنس کا کام الگ ہوتا ہے, سیکیورٹی کا کام الگ ہوتا ہے. سیکیورٹی ایجنسیز ملک کے اندر کام کرتی ہیں. جو یہ بات کرتے ہیں, فواد نے بات کی, مجھے نہیں پتا کیوں کی. ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے, ہمارے تعلقات پاکستان فوج کے ساتھ آج بھی بہت اچھے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, کل بھی رہیں گے. اسی طرح سملیرٹی آف اوپینینز بھی ہیں, یعنی کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ہم سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. لیکن پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق پرائم منسٹر از دا باس آف ایوری بڈی ایلس. بس اس کا یہ جواب ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. تو پرائم منسٹر جو بھی ہے, اب یہ کرائم منسٹر باس بن ہی نہیں سکتا, لیکن پرائم منسٹر جو بھی ہے اس کو باس بننے کے لیے اور لوگوں کی اس کی بات ماننے کے لیے اس کو اپنی ایک موریلٹی کا ایک لیول سیٹ کرنا پڑتا ہے, انٹلیکٹ کا بھی اور موریلٹی کا بھی. اگر کوئی 2 نمبر آدمی ہو, جیسے کہ یہ کیوں نواز شریف ہر وقت چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کا چیف لگائے, اور جو چیف آیا سارے چیف تو بائی دا وے نواز شریف نے لگائے. بات بھی ابھی خواجہ آصف نے جو کی ہے وہ بھی یہی ہو رہی ہے. جو بھی چیف لگا ہے پاکستان میں سوائے کیانی صاحب کے, جو کہ جنرل مشرف کے دور میں لگے, باقی مشرف کیسے لگا؟
جنرل باجوہ کس کے دور میں لگے؟ سب نواز شریف کے دور میں لگے. لیکن ان کے خاندان میں اور ان کا کوئی مورل کمپس ہی نہیں ہے. اتنی کولیپس ہے مورالٹی. اور وہ لگاتے کیوں تھے؟ کہ جی کو ایسا بندہ لگ جائے جو بس وہ تھالے لگا رہے اور ہمارے ہم ادھر کرپشن کرتے رہے. ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. جو ملٹری فیصلہ کرتی ہے, جو فوج فیصلہ کرتی ہے, جو وہ سمجھتی ہے جو بہترین ہے, وہ نام آئیں گے اور اس میں تو چوز ہو جاتا. اس میں پرابلم کیا تھا؟ اور یہ جو اتنا جو میرے خیال میں زیادہ ٹسل اتنا زیادہ میڈیا پہ بھی ہے. اور ہاں, جو ایک ایشو چل رہا ہے کہ جب یہ نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس آیا, یعنی کہ جب ایک فورن انٹرفیئرنس, مداخلت کو انٹرفیئرنس کہتے ہیں نا انگریزی میں, سازش کو کنسپیریسی کہتے ہیں, دھمکی کو تھریٹ کہتے ہیں. تو تھریٹ بھی آئی ہے, انٹرفیئرنس بھی ہوئی ہے اور کنسپیریسی بھی ہوئی ہے. ابھی کنسپیریسی بھی مان جائیں گے, انٹرفیئرنس اور تھریٹ تو مان لیا. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا. تو شاید, بلکہ شاید نہیں, مجھے کہنے دیں, میری نظر میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور بڑا کردار ہونا چاہیے تھا اس کو ڈیفیوز کرنے میں. وہ کردار شاید تھوڑا کم رہا, اس لیے یہ ایک بڑا وہ بن گیا ہے کہ جی ہماری کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے فوج کی, آگے سے کسی بھی جماعت سے نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوجی ہو یا بیوروکریٹ ہو یا پولیٹیشین ہو, جو بھی ہو, پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہوتا ہے, اپنے ذاتی مفاد میں کام نہیں کرنا ہوتا. جب لوگ اپنے ذاتی مفاد کو ملک کے مفاد سے پہلے رکھ دیتے ہیں تو پھر یہ کولیپس ہو جاتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے حال ہی اپنے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں اور میں ان کے نمبرز بلاک کرتی ہیں. اب مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسے میں نام تو نہیں لیا, انہوں نے کہا میں نے نمبر بلاک کیے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں, اس بیان کو کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے باقاعدہ جو کہا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے نمبر بدل لیے ہیں اور آپ کا نمبر بلاک کر دیا ہے. تو یہ اگر اسی طرح کے معاملات رہتے ہیں آمنے اور سامنے سے, تو پھر اگین ایک ادارہ متنازع بن رہا ہے اور وہ بنتا ہی جا رہا ہے آگے. اس کو کون امیکیبلی ریزالو کرے گا اس معاملے کو, یا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پھر الیکشنز, عوام, قوم کا مینڈیٹ, ویری سمپل. خان نے تو کہا ہے نا, خان صاحب نے جلسے کی تقریر میں لاہور کے کہا تھا نا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے جس سے بھی ہوئی ہے, اس کا ازالہ کیا ہے, مطلب ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ الیکشن کرا دیں, ختم. ہم اور مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم جمہوری پارٹی ہم الیکشن مانگ رہے ہیں. اچھا, الیکشن ہو بھی جاتے ہیں علی زری صاحب, تو ایک سوال اور ہے کہ الیکشن میں جو بھی پھر نتائج آئیں گے اس کو کیسے مانا جائے گا؟ جو زرداری صاحب نے اپنی کی ایک پریس کانفرنس, اور جو کل خطاب میں بلاول صاحب بھی بات کر رہے تھے, بار بار وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی ریفارمز ہونے چاہیے کچھ, اور اس بات پہ کہ ایک ضابطۂ اخلاق بننا چاہیے اور ایک طریقہ کار ڈیفائن ہونا چاہیے. تو وہ طریقہ کار کے لیے اگر حکومت آپ کو دعوت دیتی ہے کہ جی آپ آئیں اور آ کے ساتھ بیٹھیں, تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے؟ میرے خیال میں فیصلہ اس وقت ہوگا جب یہ کرے, لیکن ہم ان کی لیجیٹمیسی مانتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کو لیجیٹمیٹ حکومت نہیں مانتے, تو ان کے اندر کیسے بیٹھے؟ ایک بڑا سوال ہے یہ. We don't accept them as a legitimate government. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قابض ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہے پاور پہ, تو ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. اور مجھے بتائیں کہ ہر دفعہ کیا الیکشن ریفارم ہی ہوتے رہیں گے اس ملک میں؟ اچھا یہ مجھے بتائیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ای وی ایم, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, خود سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی کہ لگائیں تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے. اس میں ان کو ڈر کس بات کا تھا؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ایک ای وی ایم کا بھی معاملہ اور ایک اوورسیز پاکستانی ووٹس کا. پہلے میٹر لگتے تھے نا بجلی کے, تو میٹر میں ٹیڑھی بیڑی ہوتی تھی, اور ڈیجیٹائز کر کے ڈیجیٹل میٹر لگانے شروع کر دیے. ریڈنگ بھی وہ فون پہ کلک کرتا ہے, بار کوڈ سے وہ چلا جاتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ نہیں جی, جو چوری کر رہا ہوگا وہ یہ روکے گا نا ہونے سے. جس نے چوری نہیں کی وہ کرو جی ٹرانسپیرنٹ ڈیجیٹائز, ہمیں کیا ہے؟ تو یہ تو اس میں تو کلیئرٹی آ گئی ہے. قوم کیوں کڑی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ سوال اصل میں یہ ہے کہ آج عمران خان 4 بجے بولتے ہیں شام کو کہ جی آج شام کو میرا قوم باہر آ جائے, تو پورا پاکستان باہر نکل آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں, وہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دوسری جگہ کر لو. 2 گھنٹے بعد وہ اوور فلو ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ کون لوگ ہیں جو نکل رہے ہیں؟ پاکستانی لوگ ہی نکل رہے ہیں نا, عوام نکل رہی ہے نا. میں کل گیا تھا اس علاقے میں, میرے خیال میں
جب صدر تھا کراچی کا تو لوکل باڈیز میں کبھی گیا ہوں. آپ یقین کریں مجھے اتنی ہمبلنگ مطلب اتنی ایک فیلنگ تھی. بوڑھے بوڑھے لوگ, جوان تو چلو ہے نا ساتھ, اوپر بلڈنگوں میں دیکھ رہا تھا, اوپر سے اناؤنس کیا تھا میں تو ایک ریلی میں, بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے رات کو 80 سال کے لوگ اٹھ کے آ کے وہ پیار کر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. مطلب انسان کو کون سی طاقت, کون سی منسٹری یہ دیتی ہے. یہ جو ایک دعائیں ہیں اور پبلک سپورٹ ہے, اور یہ کون سی چیز, وَتُوَزِّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا, تو یہ کون سی منسٹری آپ کو دیتی ہے؟ دیکھیں کبھی بھی کوئی کرسی انسان کو نہیں بناتی, انسان کرسی کو بناتا ہے. اسی کرسی پہ عمران خان بیٹھے تھے پرائم منسٹر کی, تو دنیا میں پاکستان کا نام کہاں ہو رہا تھا. اسی کرسی سے بیٹھ کے انہوں نے اسلاموفوبیا کو یونائٹڈ نیشنز میں مارچ میں وہ ایک دن کر دیا. اسی کرسی پہ بیٹھ کے جا کے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی اسلاموفوبیا کے اوپر, کشمیر کا قول انہوں نے اٹھایا. اسی کرسی میں گئے تو امریکن پریزیڈنٹ دروازے کے باہر ریسیو کرنے کھڑا ہوا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ باہر کھڑا ہوا تھا, گارڈ آف آنر دیا. اسی کرسی کے اوپر 2 مہینے پہلے تو OIC کانفرنس ہوئی ہے. اتنی دنیا کی سارے فورن منسٹرز مسلمان ملکوں کے آئے, جس کے اندر چائنا کے فورن منسٹر آگے تقریر کر کے گیا. ایسا کیا تھا؟ اکانومی کی فگرز آپ کے سامنے ہیں, تو ایسی کیا چیز تھی, ایسا پتہ نہیں کون سا گناہ تھا کہ یہ سارا یہ ہوا. اس کی وجہ یہی ہے امریکہ کی یہ پہلے بھی انہوں نے کر چکے ہیں. اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم. پیرو میں انہوں نے کیا, وہ سارا CIA کا آپ انٹرویو دیکھ لیں, YouTube کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کئی ایران میں انہوں نے کیا رجیم چینج, تو کئی دفعہ کر چکے ہیں. یاد رکھیں ان کو جو اس کنسپیریسی میں گر گئے ہیں, وہ شاہ آف ایران کو, وہ اس کے لیے تو وہ شعر ہے نا, 2 گز زمین بھی نہ ملی روح یار, میں ڈھونڈ رہا تھا اس کو دفنائے کون, کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا. ابھی افغانستان میں جو بیٹھا تھا کارزائی, یہ پچھلا جو کیا نام تھا اس کا, افغانستان کا جو پریزیڈنٹ تھا, کدھر بھاگا چھپا, ہاں اشرف غنی, وہ کدھر چھپتا بھاگتا پھر رہا تھا. ہم وہاں گئے نا تاشکند میں بیٹھے تھے, تو چلے میں بتا ہی دیتا ہوں. تو وہاں کا پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ میں, تو وہ کہتا ہے کہ رات کو مجھے فون آیا میری ایئر فورس کے لوگوں کا کہ جی ہیلی کاپٹر 3-4 لینڈ کر گئے. تو میرے لوگ گئے, میں نے کہا ہیلی کاپٹر کو بہت سارے آ رہے, تو ہم نے کہا کہ اندر نہیں آنے دو, لیکن اس نے کہا 2-3 لینڈ کر گئے, پتہ نہیں 2. اندر دیکھا تو وہ چھپا ہوا بیٹھا کارزائی, یہی یار سوری اشرف غنی. کہتا سوٹ کیسز تھے اس کے پاس, بیگ, وہ کدھر گیا, وہ کیا عزت ملی, وہ ہے کدھر؟ وہ بھی امریکہ کا پٹھو بنا گھوم رہا تھا, وہ کدھر ہے مجھے بتائیں. کسی کو پتا ہے, کوئی پوچھتا ہے, کسی کو یاد ہے؟ لیکن آپ جناح کو یاد کر رہے, آپ نیلسن منڈیلا کو یاد کر رہے, آپ علامہ اقبال کو یاد کر رہے, آپ مارٹن لوتھر کنگ کو یاد کر رہے, آپ میلکم ایکس کو یاد کر رہے. ان کے دن منائے جاتے ہیں. مارٹن لوتھر کنگ کے دن امریکہ میں چھٹی ہوتی ہے. وہ بھی سول رائٹ موومنٹ لے کے نکلا تھا نا. دیکھیں جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے, یہ پھر سب چیزیں irrelevant ہیں. یہ جو گھڑیاں اور برکن کے بیگز ہیں نا, these are irrelevant. یہ کوئی مقصد معنی نہیں رکھتی. اچھا اب آپ لوگ بار بار جیسے کہ نام لے رہے ہیں ملک امریکہ کے حوالے سے, اور خان صاحب خود بھی ہر جلسے میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں, تو کسی ایک ملک کے خلاف یہ اتنا سخت سٹینڈ جو آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کیا ڈپلومیسی کو نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ ملک کے خلاف نہیں ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہے. اچھا, یہ دیکھیں عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ جب آیا سپٹمبر 2018 میں پرائم منسٹر, بڑی سخت ٹویٹ کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. پالیسی کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم, جنگ تو نہیں کہہ رہے امریکہ سے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے جی جنگ ہو جائے ادھر, وہ ہماری تو ان سے انڈسٹریل کوآپریشن ہے, میرے ٹریڈ کی بڑی زبردست ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہے, ہماری ان سے ملٹری کوآپریشن ہے, ساری کوآپریشن ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم مداخلت نہیں چاہ رہے, ہم وہ کتاب کا جو تھا نا ٹائٹل فرینڈز ناٹ ماسٹرز, ہم آپ سے لیول کے اوپر بیٹھ کے ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں امریکہ رہا ہوں, اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں رہنے کو, اتنی زبردست آرام سے, کوئی پرابلمز ہی نہیں ہے, نہ وہاں ڈرائیونگ لائسنس میں رشوت دینی پڑتی ہے, نہ بینک اکاؤنٹ کھولنے میں رشوت دینی پڑتی ہے, آن لائن ٹیکس بھر دو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہر چیز آل اوپن ٹرانسپیرنٹ, عام آدمی کے لیے بڑی جگہ ہے. ایجوکیشن ان کی بہتر ہے, انفراسٹرکچر وہ ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس وہاں ٹھیک ہے. یہاں بیچارے لوگ جو فیل ہوتے تھے, جو زندگی میں کچھ نہیں کرتے تھے, وہاں جا کے وہ پیزا بیچتے بیچتے سکسیسفل بزنس مین بن گئے, زندگیاں بنا لی, پوری فیملیز تبدیل ہو گئی,
लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था, आज भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए, अमेरिका के खिलाफ नहीं है, बट ये जो उनकी एक फॉरेन जो इंटरफियरेंस है उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे हमारे मुल्क में इंटरफियरेंस की है उन्होंने। ठीक है। अच्छा, खान साहब ने कुछ रोज कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि नैब और अदलिया हमारे असर में नहीं थी, जिनका कंट्रोल था, अगर वो चाहते तो 8 से 10 बड़े लोगों को सजा मिल जाती और एहतसाब का अमल मजबूत होता। तो वो कौन लोग हैं जिनके कंट्रोल में था? देखिए, बड़े सारे पावर सेंटर्स होते हैं, आप अमेरिका की बात करिए ना, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका के अंदर कितने पावर सेंटर्स हैं? व्हाइट हाउस एक पावर सेंटर है, कैपिटल हिल एक पावर सेंटर है जहाँ कांग्रेस और सेनेट बैठता है, पेंटागन एक पावर सेंटर है, लैंगली वर्जीनिया में CIA है, वो एक पावर सेंटर है, उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी सारी इकट्ठी, वो एक पावर सेंटर है। इस तरह पाकिस्तान में भी पावर सेंटर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस एक पावर सेंटर है, पार्लियामेंट एक और सेनेट एक पावर सेंटर है, एस्टैब्लिशमेंट एक पावर सेंटर है, जुडिशरी एक पावर सेंटर, पाकिस्तान में तो जुडिशरी भी एक पावर सेंटर है, तो 12 बजे रात खुल जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा बेबस क्यों थे कि उनके हाथ में ये पावर सेंटर? क्योंकि ये पावर सेंटर के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी है कि यहाँ पाकिस्तान में पावर सेंटर है। अफसोस से कहना पड़ता है, जिसको पावर सेंटर नहीं होना चाहिए वो एक पावर सेंटर है यहाँ पे। यहाँ इमरान खान साहब किसकी तरफ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, इस बात में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको बड़ी मिसाल समझ आ जाएगी। मेरा हल्का है PS 104, रिपोर्ट बनी भी है एक SSP की, डॉक्टर रिजवान की, SP की, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर, उसके ड्रग पेडलिंग पे PS 104 से, और साफ साफ लिखा हुआ सईद गनी का भाई फरहान गनी उसमें इन्वॉल्व है, पकड़ा इसको। SHO वहां जो बैठा रहा खटक 2, 2.5, 3 साल, जिसके बारे में मैं लिखता रह गया, पकड़ा उसको। अब आप बोले आपके हल्के में हो रहा है, वो पावर सेंटर मेरे पास सिंध हुकूमत एक यहाँ 18वीं तरमीम हो गई, उसके बाद ये सिंध हुकूमत, ये एक सईद गनी का वो छोटा सा पावर सेंटर उसको बचा रहा था। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। वहाँ खान साहब, मेरा सवाल स्टिल वही है कि किसको ये तरफ कह रहे थे? किसको? अक्लमंद को इशारा काफी है, खुल के बताने में कोई मसला नहीं। अक्लमंद को इशारा काफी है, हर चीजें खुल के टीवी पे नहीं बताई जाती, जो जिसको इशारा था उनको समझ गई। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि मुफाहिमत के नाम पे, मुफाहिमत के नाम पे अकाउंटेबिलिटी को सब थोड़ा सा सप्रेस किया गया, बस मैं इस तरह हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अली दरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब थोड़ा ऐसे क्विकली सवालात कुछ कर लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है और 1 घंटा पूरा हो गया, पता नहीं चला। अच्छा, ये बताइएगा कि चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज अब ये एक नई खबर कल से गर्दिश में है और अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि जी अगर पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाती है मौजूदा हुकूमत तो फिर असेंबली तहलील करने की बात हो रही है। तो असेंबली तहलील अगर हो भी जाती हैं तो अगेन फिर वही सवाल आ रहा है कि आपको बैठना तो पड़ेगा कोई मैकेनिज्म तय करने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस में जब जैसे ही जाते हैं जो भी जीत कर आएगा तो वो हारने वाले पर इल्जामात लगाएगा, फिर उसी तरह से एक राउंड दोबारा शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा? नहीं, क्यों लगाएगा इल्जामात? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, क्यों लगाएगा? ये तो हर पार्टी का यही बयान है। लगाए ना, आप खड़ी करते ना, फौज कराची में अंदर बाहर ऐसे खड़ी थी, बड़े शहरों में, पूरे मुल्क में खड़ी करते हैं। नहीं है तो फिर EVM करें, ये तो लॉ कर दिया EVM। अब वो EVM से चाहते हैं कि एग्जिट करा लें, तो क्यों लगाएगा इल्जाम? अगर ईमानदारी से इलेक्शन करा लें, मुझे बताएं, इनको जो जुम्मा पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकते वो इल्जाम क्या लगाएंगे कि जी मैं हरा दिया? घर से निकल नहीं सकते, वो काले शीशे करके घर से निकल रहे, हो गया इलेक्शन हार गया, मैं सपोर्टर तो निकलो। मैं तो वॉक कर रहा था कल रोड में लोगों के बीच, सारे हमारी लीडरशिप तो उस वक्त आवाम के बीच में, हमें तो कोई डर नहीं है। वो तो कहती थी ना चरी माई के नानी 420 के अंडे टमाटर पड़ेंगे, आलू पड़ेंगे, तो हमें तो नहीं कोई फूल फेंक रहे हैं लोग हम पे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत बनाने के लिए लोटों को अपनी पार्टी में शामिल करने से बेहतर था कि आप 2018 में भी ऑपोजिशन में बैठ जाते? पाकिस्तान का मकसद, पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या होता है पहले बताएं? पॉलिटिक्स में आने का मकसद ये नहीं होता कि आप पॉलिटिक्स को अगर इबादत की तरह समझा जाए ना, सर्विस। अब हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी की और ये आपको नेविगेट करना पड़ता है, ये चॉपी वाटर्स होते हैं, बीच में से निकलना पड़ता है। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, वो एक अलग कहानी है। मेरे ख्याल में चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी हमारे पास उस वक्त।
جس کی وجہ سے چوائسز لمیٹڈ تھی. اچھا اگر اگلی بار بھی کوئی جو سچا آدمی ہوتا ہے نا, جو خود سچا ہوتا ہے نا, وہ کھلا آدمی ہوتا ہے, اور سچے اور کھلے آدمی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے. انفیکٹ ہر انسان کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ اس کی کمزوری بھی ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا نا, تو جس شاٹ پہ میں سب سے زیادہ رن بناتا تھا اسی شاٹ پہ سب سے زیادہ آؤٹ بھی ہوتا تھا. میں کانفیڈنٹ تھا کہ یہ لگ ہی جائے گا. وہ سچے اور خوددار اور اچھے آدمی کی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے, اور یہ اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا اگلی بار بھی الیکشن میں اگر کولیشن حکومت بنانی پڑی تو پھر بنائیں گے؟ بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں we'll cross the bridge when we come to it. صحیح. اچھا لیکن اب انشاءاللہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے کراچی آئے, کراچی سے ابھی بھی بہت اچھا رسپونڈ مل رہا ہے آپ کو. سب سے زیادہ جتنے جلسے ہوئے اس میں شاید سب سے بڑا جلسہ کراچی کا ہی تھا, ماہرین یہ تبصرہ کرتے ہیں. تو کراچی کے لیے 12 ارب پیکج کا اعلان بھی کیا تھا. وہ 12 ارب کا پیکج ایک بہت ہی زیادہ متنازع رہا. تو کیا واقعی وہ پیکج متنازع نہیں تھا؟ مفتاح جیسے لوگ جھوٹ بول کے متنازع کر رہے تھے. سوال مفتاح سے یہ پوچھیں کہ تم نے آتے کے ساتھ, سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی تھی, آتے کے ساتھ ہی تم نے 350 میگا واٹ بجلی کراچی کی کم کر دی, پورا شہر لوڈ شیڈنگ میں گر گیا. جیسی نون لیگ کی حکومت آئی ہے سندھ میں پانی کا پرابلم پڑ گیا. کیوں؟ وہ چلسا جہلم وہ جو ہے وہ کنال کھول دیا, پیسے پانی آ کدھر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. پورا سندھ کا فارمر آج تڑپ رہا ہے. ہر دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ سندھ کا فارمر کیوں تڑپتا ہے پانی کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں. اور کچرا فیڈرل گورنمنٹ اٹھا رہی ہے کراچی سے. وہ ایس ڈی جی فنڈ سے گلیاں کوچے ہم نے بنوائے ہیں, میری کانسٹیٹوینسی میں چلے. کوئی بھی ایم این اے کی دیکھیں آپ, ایم جی ایم کو بھی ہم نے دیے. روڈیں ہم بنا رہے ہیں. اورنج لائن ان سے نہیں چلی, گرین لائن ہم چلا رہے ہیں. K4 فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی تھی, KCR فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی تھی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کام ہے نہیں. یہ 15 سال سے پی ایف سی کیا نہیں انہوں نے. 15 سال سے حکومت نے پی ایف سی نہیں ہوا ہے. یہ کس منہ سے ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی پروونشل فائنانس کمیشن ہوا ہی نہیں ہے. 15 سال ہو گئے ہیں. این ایف سی پہ روتے ہیں. جو پیسے 18ویں ترمیم کے بعد سارا پیسہ تو صوبوں کو ملتا ہے, وفاق کے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں ہے. اور جو بچا ہے وہ جو وفاق ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس سے زیادہ تو ان کو دینا پڑتا ہے قرضوں میں جو پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے. ہم نے تو قرضے بھی کم لیے, واپس بھی زیادہ کیے. تو یہ تو جھوٹے لوگ ہیں, ان کی یہ تو فگرز کو تو نہیں. لوگ ایک چیز اور بھی یہ لوگ بھولتے نہیں ہیں بہت جلدی. ماضی قریب کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناصر حسین شاہ صاحب اور وسیم اختر صاحب تینوں مل کر ایک وہ ویڈیو آپ کی بڑی وائرل ہوئی تھی جو ایک ساتھ تھے اور ساری چیزیں. تو آپ لوگ چاہ تو رہے تھے کہ چیزیں بہتر ہوں, پھر کیا ایسا ہوا کہ ناصر شاہ اس وقت لوکل باڈیز کے منسٹر تھے, ابھی بھی ہے, میں بھی اس وقت منسٹر تھا نا, میں بھی نہیں ہوں. وسیم اختر صاحب میئر کراچی تھے. جب میں کلین کراچی شروع کی تھی تو اس سال پانی بارش سے کراچی نہیں ڈوبا. بھول کیوں جاتی ہیں, اگلے سال ڈوب گیا کیونکہ نالے نہیں صاف کر رہے تھے. یہ محمود آباد نالا ہم نے وہاں بنوا کے دیا ہے اسی پیکج کے اندر. یہ وہ جو دوسرا نالا ہے کراچی کا بڑا, وہ ہم نے ابھی ٹھیک کرا کے دیا ہے. انکروچمنٹس ہم اٹھا کے, مطلب سارا کام تو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے جھوٹ بولنے کے علاوہ؟ روتے رہتے ہیں. شہر کراچی سے پورا سندھ چلتا ہے, اور شہر کراچی کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ ہم نے جو دیا وہ تو کسی نے دیا ہی نہیں, کبھی تاریخ میں نہیں دیا کسی نے. انہوں نے دیا کیا؟ یہ جھوٹ بولتے رہے ٹی وی کے اوپر. ہماری ویکنس کیا ہے؟ ہم ڈیفینڈ نہیں, ہم نے جا کے اپنے آپ کو مارکیٹ ٹھیک نہیں کیا. یہ میں مانتا ہوں ہماری ویکنس تھی. آپ کو لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں ایکسپٹ کرنا چاہیے نا, یو لرن فرام یور مسٹیکس. ہم نے جتنا کام کیا وہ, اور خان صاحب کہتے گئے ہر کیبنٹ میٹنگ میں, ہر میٹنگ میں کہ جا کے بتاؤ. لوگ ہمارے بزی تھے شاید, اپنے میری منسٹری کا چلتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ, کیونکہ میں خود اس کو فرنٹ اینڈ پہ بتاتا تھا کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. باقی اور ہم نے اوور آل گورنمنٹ کی مارکیٹنگ کم کی تھی, تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی تھی, خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے. بالکل پورے پاکستان میں, ہر کراچی آف کورس انکلوڈیڈ. اچھا ایم کیو ایم کی ایسی کون سی اندرونی ڈیمانڈز تھی جو آپ لوگ پوری نہیں کر سکے اور انہیں جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا؟ یہ تم سے پوچھیں آپ. آئی تھنک دس شوڈ کم آؤٹ کلیئر. انہوں نے تو آج تک بتایا نہیں ہے. پیسے ان کو ملے, ایس ڈی جی فنڈ ان کو ملے, حیدرآباد یونیورسٹی ان کی ڈیمانڈ تھی, اچھی بات تھی. اندر سارے کام ہم نے کیے. کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں امین الحق بیٹھتے تھے, ایم کیو ایم کے ہی تھے نا. میں تو بلکہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا باہر, میں نے بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا
کیونکہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا سندھ کا چیف منسٹر منشی, تو میں نے کہا بیٹھتے نہیں اس کے چیف منشی. 2018 میں کراچی نے آپ کو ٹھیک ٹھاک ووٹ دیے, اس بار آپ کو کراچی سے کیا امید ہے؟ یا اللہ, بڑے بول نہیں بول رہا ہوں, تیرے ہاتھ میں عزت ہے, سویپ کریں گے انشاءاللہ, کراچی سے سویپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس لاسٹ میں سوال, سندھ میں آپ کو تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ بنا کے دکھاؤں گا. میرا میں نے تو لاسٹ آپ سے بات کیا, آپ غور سے سن لیں. جی, پیپلز پارٹی نہیں ہوگی حکومت میں سندھ میں, تحریک انصاف کی حکومت بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میرا سوال اسی حوالے سے تھا کہ 2011 میں عمران خان صاحب جب تحریک انصاف کی لہر لے کے چلے تو دیکھتے ہی دیکھیے کے پی سے لے کے تمام پارٹیاں اور پنجاب میں نون لیگ کو کمزور کیا, لیکن 11 سال گزرنے کے باوجود تحریک انصاف اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو کمزور نہیں کر پائی. اس معاملے میں تحریک انصاف سندھ کی قیادت سے کیا غلطیاں ہوئی؟ غلطیاں ہوئی ہیں, تھوڑا سا اور کانسنٹریٹ کر سکتے تھے سندھ پہ. ٹھیک کر رہے ہیں ہم چیزیں. میرا سندھ حقوق مارچ آپ بھولی نہیں ہے, آپ کو یاد ہے نا سندھ کتنی زور سے جاگا ہے, بڑی زور سے جاگا تھا, پورے پاکستان جاگ گیا تھا. اور لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کا پروگرام پورے سندھ میں دیکھا جاتا ہے, میں سندھ کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خان صاحب بھی بات کرتے ہیں, اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے, عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے, رزق اس کے ہاتھ میں, اور اولاد اس کے ہاتھ میں. 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا. کہ زرداری مافیا, پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں, زرداری مافیا ہے, اس سے نہ ڈریں, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. ایک دفعہ آپ کھڑے ہوں گے نا, یہ کیونکہ آپ ایماندار ہیں, صوفیوں کی دھرتی ہے, آپ ایماندار ہیں, یہ بے ایمان ہے. ڈرپوک یہ ہیں, یہ صرف ان کے پاس پولیس کی اور ڈی سی کی دہشت گردی کی پاور ہے. اس کے آگے آپ یہ نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر آپ سب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ علی زیدی صاحب, اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جی ناظرین, اس آج کے انٹرویو میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کلیم کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا کلیم ہے, کہ جی کراچی سویپ کریں گے اور سندھ میں بھی اس دفعہ تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی. کیا واقعی ایسا ہو پائے گا, یا پھر اس سے ہٹ کے کچھ اور بات ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں, یہ تو فیوچر ہی طے کر پائے گا. اسی کے ساتھ جو اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.